Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मुनफरिद किताब वली, जिसकी तख्लीक मशहूर व मारूफ मुसन्निफ़ा सुमेरा हमीद ने की है। ये किताब दरअसल अफसानों का एक हसीन मजमूआ है। इन कहानियों में कहीं उम्मीद की रोशनी है तो कहीं ज़िंदगी की तलखियों के बीच हौसले का पैगाम। सुमेरा हमीद ने माशरती मसाइल, इंसान के अंदरूनी जज्बात और अल्लाह ताला की रहमत जैसे पहलुओं को नहायत खूबसूरती से पेश किया है। वली महज कहानियाँ नहीं बल्कि सबक आमूज आईने हैं जो हमें अपने रवैयों, सोचों और रिश्तों पर गौर करने की दावत देते हैं। तो हाजिर खिदमत है सुमेरा हमीद की तहरीर वली। इंतिसाब, पुर उम्मीद रहने वालों के नाम। तुम मेरा पैगाम खुदा तक पहुंचा दो। मोहब्बत के पैगामों को किसी पयाम्बर की ज़रूरत नहीं होती। आज का अफसाना वली। काहिरा के गैर हनूद शुदा बाज़ारों में से एक बाज़ार खानुल खैली की तरफ जाती सड़क के किनारे वो उमरी बा के सामने बैठी है। और ये कोई नई बात नहीं है। न बदहाल उमरी बा, न परेशान हाल जहरा। एक फ़कीर है, कभी मशकीज़ी कभी मज़दूर है। वो एक वक्त में एक नहीं रहता, कई एक हो जाता है। वो मुंतशिर नहीं, तक़सीम शुदा था। कभी सड़क के किनारे, बाज़ार में कहीं भी नज़र नहीं आता कि ये गुमान होता है कि वो यहाँ कभी था ही नहीं। और कभी इतना नुमायाँ और ज़ाहिर हो जाता है कि उसकी गैर हाज़िरी के सब गुमान ज़ाइल होने लगते हैं। वो कब ज़ाहिर होगा और कितना मख्फी रहेगा, इस पर सवाल नहीं उठते। अगर सवाल उठें तो जवाब नहीं मिलते। वो सबको मयस्सर नहीं रहता। सब उसे असहाबे कहफ में से भी नहीं पाते। काहिरा उसका घर है, ये बाज़ार उसके दिन रात। सड़कें धूल मट्टी से अट चुकी हैं और ये उन पर पानी छिड़कता है। दुकान वालों के वज़नी सामान कमर पर लाद कर मजदूर बन चुका है। सफ़र यहीं तमाम नहीं, वो सयाहों के लिए सवारी और सिमत का इंतज़ाम कर रहा है। उनके नक्शे देखकर उन्हें कई रास्ते समझा देता है कि वो भटकना भूल जाते हैं। वो एहरामों के राज जानना चाहें तो ये हंस देता है। उनके शाने पर थपकी देते हुए कई शक्लें बदलता है। कूड़े के ढेर से परिंदों के लिए खाना चुनना इसका पसंदीदा मशगला है। इस मशगले के दौरान वो इतना मुनहमिक हो जाता है जैसे हाकिम वक्त का अदना लेकिन फर्मा बरदार गुलाम हो। काम पर इसके इर्तिकाज से जाहिर है कि इसे उजरत के अलावा भी कुछ मिलता है। यही उमरी बा सड़क के किनारे बेसुध सो जाता है। इसे देखकर लोग किराहियत से मुंह फेर लेते हैं। अब मक्खियां इसके गर्द आलूद मुंह पर भिनभिनाएं तो कोई कैसे लगाव से देखे। या फिर मक्खियों से पूछा जाए कि क्या वो शीरीनी से भरी क़ाब है जिसे वो चाट जाना चाहती हैं। ये हुआ एक उमरी बा। और दूसरी ज़हरा, ये भी एक मुद्दत कहीं दिखाई नहीं देती और फिर हर दिन उसके सामने बैठी हुई मिल जाती है। ये भी जितनी जाहिर है उतनी ही मख्फी। जब ये यकीन होने लगता है कि ज़हरा मर चुकी होगी, तभी वो जिंदा होकर पहले से ज़्यादा बदली बल्कि बदहाल हालत में हाजिर हो जाती है। टखनों तक लंबे लबादे में छुपी हुई, दरवेशों की तरह चलती हुई। न खबर के ज़मीन पर चल रही है, न इल्म के हवा में तैर रही है। वो उसके पास आती। ये उमरी बा को खुदा का ख़ास बंदा समझती है, बुरगुज़ीदा हस्ती मानती है। उमरी बा खामोश रहता है, उमरी बा हंस देता है, उमरी बा झुंझला जाता है कि मैं कोई वली नहीं हूँ। वो वली कैसे हो सकता था जबकि सड़क के किनारे बैठता है और इस इंतज़ार में रहता है कि कब सर्द मुल्कों का मौसम इतना सर्द हो कि परिंदे हिजरत करके आएं और उसे मेज़बानी का मौका दें। वो वली इसलिए भी नहीं हो सकता था कि हशरात उस पर भागते दौड़ते उसे काटते नोचते हैं। वो आए दिन बुखार में मुब्तला रहता है। भला वलियों पर ऐसी नौबत आती है कि कीड़े मकोड़े उन पर अपना हक समझने लगें। वो कभी लंबी इबादतों का अमीन नहीं रहा,
وہ تو ایک عام نمازی کے عہدے پر بھی پورا نہیں اترتا، کجا مومن اور برگزیدہ ہونا۔ پھر بھی زہرا بضد تھی کہ وہ ولی ہے، اس کا مضطرب دل اس کی طرف کھنچتا ہے۔ کیا یہ عہدہ پھول ہے کہ پانے والے اس کی خوشبو سے پہچان لیے جاتے ہیں؟ جب انسان کسی چیز کی تلاش میں نکلتا ہے تو اپنے مطلوب کو پہچاننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ ہیرے کی تلاش میں ہیرے کی پہچان رکھنے والا ہی نکلتا ہے۔ اگر وہ اسے ولی مانتی ہے تب بھی حیرت انگیز طور پر وہ اس کے پاس کوئی حاجت لے کر نہیں آتی۔ زہرا اپنے آسمان والے کی تلاش میں ہے اور زمین پر کسی ولی کی۔ عمری با اسے اس سے زیادہ بے ضرر کون ملتا؟ وہ مجبور ہے کہ سارا قاہرہ چھوڑ کر کسی ایسے کے پاس آئے جس کے سماعت کسی بھی ذی روح سے زیادہ قابل بھروسہ ہو۔ اتنی سمجھ وہ رکھتی ہے کہ سوال اور راز کن کے آگے کھول کر بیان کیے جانے چاہئیں، اسی لیے وہ اپنا دل عمری با کے آگے چاک کر دیتی ہے۔ اس پہلی نظر کو مدت گزری جو عمری با پر پڑی تھی اور زہرا ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ پھر وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ چند لوگوں نے اچنبھے سے اس منظر کو دیکھا تھا۔ وہ اچھے گھر کی شریف لڑکی لگتی تھی، ایسے ویسوں کے قریب نہیں آنا چاہیے۔ یہ اس کی پہلی شادی کے دنوں کی بات ہے۔ اس کے سیاہ گھنگریالے بال اس کے دل کی طرح منتشر تھے۔ پیشانی پر لرزاں بالوں کی لٹیں اس کے دل کی زبوں حالی کی دلیل تھیں۔ وہ سرمئی لبادے میں تھی جس پر رنگ برنگے پھول بکھرے تھے۔ وہ جوان تھی اور خوبصورت بھی، بے یقین اور دکھ کی کیفیت میں بھی۔ عمری با، کیا تم خدا سے یہ معلوم کر سکتے ہو کہ جسے میں پسند کرتی ہوں اسے چھوڑ کر خدا نے کسی اور کو میرے لیے کیوں پسند کر لیا؟ دل کی پہلی محبت پر پہلی چوٹ پڑی تھی۔ اس کی ناآسودہ آنکھیں اس چوٹ کی اذیت میں مبتلا تھیں۔ عمری با خاموش رہا، البتہ اسے روتے ہوئے سنتا رہا۔ مجھے جواب چاہیے، میرے لیے خدا سے پوچھ دو۔ وہ اگلے دن پھر آئی۔ کتنے ہی دن آتی رہی۔ میں مخلوق ہوں، خدا سے واقعات کے حق ناحق کی دلیل کیسے مانگ سکتا ہوں؟ شیطان نے خدا کی حکم عدولی کی تو اسے ہمیشہ کے لیے لعین قرار دے دیا۔ آدم علیہ السلام حکم کے پابند نہیں رہے تو انہیں زمین کے سفر پر روانہ کر دیا۔ ایک کے لیے لعنت کا طوق، دوسرے کے لیے توبہ کی ہدایت۔ انسان زندہ ہونے کے باوجود زندگی کو نہیں سمجھ سکا، وہ مرے بغیر موت کو کیسے سمجھ سکتا ہے کہ یہ دکھ کی زندگی سکھ کی موت ہے یا اس کے الٹ؟ ہم مخلوق ہو کر بھی خدا کو نہیں پہچان سکے، لیکن عقل والے ہو کر سوال اٹھانے والے بن گئے۔ یہ کیوں ہوا، وہ کیوں نہیں ہوا؟ سوال مجھ سے ہوں گے، مجھے جواب نہیں مانگنے۔ یہ کام تم خود کرو، ہو سکتا ہے عدالت لگا کر تمہیں کچھ سکون مل جائے۔ خدا سے مقدمہ لڑ کر تم جیت جاؤ اور قرار پا جاؤ۔ عمری با کی آواز کرخت تھی۔ زہرا نے اپنے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی۔ میرا یقین کرو، میں خدا کا احترام کرتی ہوں، پھر اس کے فیصلوں کا احترام بھی کرو۔ جو مجھے پسند ہے وہی مجھے دے دیا جائے تو اس میں کیا برا ہے؟ وہ گھر میں بھی اپنے بال نوچتی ہوگی۔ جو تمہیں پسند ہے وہ برا نہیں ہے، تمہیں اس کا یقین ہے؟ انسان یہ جان جاتا ہے اسے کیا پسند ہے، وہ یہ نہیں جان سکتا کہ اس کی پسند اس کے حق میں اچھی ہے یا بری۔ جو یہ جان سکتا ہے اسی کے پاس یہ اختیار رہنے دو۔ لامحدود اختیارات رکھنے والا لامحدود خوشیاں دے سکتا ہے، ہماری پسند کی، ہمارے دل کی۔ اس نے سینا کو بھی کی۔ وہ لامحدود خوشیاں ہی دے رہا ہو اور ہم انجان ہوں۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ تم خدا سے گفتگو کرتے ہو، تم ولی ہو عمری با۔ اسے سوالوں کا جواب بھی چاہیے تھا اور ولی بھی۔ یہ باتیں میں خطبے میں سنتا ہوں، تم کیوں نہیں سنتی؟ عمری با کا ولیوں سے کیا لینا دینا؟ میرا گھر مسجد سے بہت دور ہے۔ وہ دل کی دوری چھپا گئی۔ تمہارا گھر مسجد سے دور ہے یا تم؟ وہ دل کی دوری جان گیا۔ زہرا بے چین ہو گئی۔
تم میرا پیغام خدا تک پہنچا دو۔ محبت کے پیغاموں کو کسی پیامبر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ عمری با کی شکل دیکھ کر رہ گئی۔ اس کی الجھی داڑھی میں تنکے پھنسے تھے۔ اسے کبھی خط نصیب نہیں ہوا تھا۔ اس کا لباس گندا اور بدبودار تھا۔ ایسا انسان خدا کا پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے خود کو یقین دلانا چاہا کہ وہ غلط انسان سے سوال کر رہی ہے۔ اس کے دل کی بے چینی تنکوں کا سہارا ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ یہاں وہاں ہر دیوار سے سر ٹکرا رہی تھی۔ دکھ سے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ ایسا انسان کہاں سے ڈھونڈے جو اس کے سوالوں کے جواب دے سکے؟ دل کی مراد، ورنہ جواب۔ وہ ہر چیز کی بے مرادی نہیں سہ سکتی۔ وہ چلی گئی، اس سے ناراض ہو گئی۔ زمانے گزر گئے، بازار بھی نہیں آئی۔ وہ شہر سے چلی گئی یا پھر دنیا سے ہی کہ کبھی اس کے قریب سے بھی نہیں گزری۔ لیکن جب اس کا شوہر حادثے میں مر گیا تو اسے اس کے پاس آنا پڑا۔ وہ آئی اور رونے لگی۔ ایک بیوی اپنے مرحوم شوہر کے لیے رو رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی پسند کے آدمی سے شادی کر لی اور اسے بھی چھوڑ دیا۔ اس کا دوسرا شوہر چاہتا تھا کہ وہ اپنے مرحوم شوہر کو برا بھلا کہے، گالیاں دے، ثابت کرے کہ زہرا حقیقتاً اسے ناپسند کرتی تھی۔ وہ اس کی وفا کا ثبوت چاہتا تھا۔ میں مرحوم جبار سے محبت نہیں کرتی تھی، لیکن میں اس کی احسان مند ہوں۔ اس نے میرا خیال رکھا، میرے رشتہ داروں کا احترام کیا، مجھے عزت دی۔ عمری با، اس نے مجھے اپنے گھر کی مالکن بنا کر رکھا۔ جو کمایا لا کر مجھے دیا، چھپا کر کچھ نہیں رکھا۔ میں اس کا کھلایا کھاتی تھی، اس کا دیا پہنتی تھی۔ اسے گالیاں کیسے دے دیتی عمری با؟ میرے لیے احسان فراموشی کرنا آسان ہو جاتا اگر جبار نے کبھی کچھ جتا دیا ہوتا۔ محبت سے بڑی کوئی مجبوری نہیں ہوتی عمری با۔ بس اسی مجبوری میں نے مرحوم کو برا بھلا کہا، گالیاں بھی دیں۔ اس نے کہا اور گندی گالیاں دو۔ میں نے ایسا بھی کر دیا، اور تبھی یہ بھی جان لیا کہ دل کی خواہش انسان کے آنسو رلا کر پوری ہوتی ہے۔ ایک دل محبوب شوہر سے محبت کرتا تھا، دوسرا دل مرحوم شوہر کی عزت کرتا تھا۔ میں کس دل کو سینے سے نکال کر پھینک دیتی؟ پھر وہ ہر روز ایسا کرنے کے لیے کہنے لگا، اور اب میں نے اپنا منہ سی لیا۔ عمری با نے سب سمجھ لینے کے انداز میں سر ہلایا۔ اس نے مجھے مارتا رہا۔ میں نے اپنے لب وانا کیے۔ اس نے مجھے ایک طلاق دی۔ تم نے نیکی کی ایسی زبردست قوت کیسے حاصل کی زہرا؟ نیکی؟ کیسی نیکی؟ وہ اذیت سے سسکنے لگی۔ تم نے اپنے ہونٹ کیوں سی لیے؟ کیا تم نے جس کا کھایا ہو اسے برا بھلا کہہ سکتے ہو؟ اس نے مجھے اناج کے اتنے دانے کھلائے تھے کہ میں 2 زندگیوں میں بھی ان کی تعداد نہیں گن سکتی تھی۔ پھر کس دل سے اسے برا بھلا کہہ دیتی؟ میں کبھی اس سے محبت نہیں کر سکی تھی، لیکن ہمیشہ اس کا احترام تو کر سکتی تھی۔ وہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن اس کی خوبیاں مجھے پسند تھیں۔ میں بیمار ہوئی، وہ میرا خدمتگار ہوا۔ ہماری پہلی اولاد مر گئی، وہ میرے دکھ میں شریک ہوا۔ میں یتیم ہوئی، وہ مجھ پر باپ کی طرح مشفق ہوا۔ وہ اتنا اچھا انسان تھا کہ کبھی تلخ نہیں ہوتا تھا، چلا کر میرا نام نہیں لیتا تھا۔ اس نے کبھی مجھے نیند سے بیدار نہیں کیا۔ وہ بھوکا سو جاتا تھا لیکن مجھے پکانے پر مجبور نہیں کرتا تھا۔ قاہرہ کے سخت موسم میں وہ میرے لیے ٹھنڈک کا انتظام کرتا پھرتا تھا۔ اس کا لب و لہجہ کسی بچے کی طرح بے ضرر تھا۔ میرا مرحوم شوہر ایک معصوم انسان تھا، وہ ہمیشہ مجھ پر مہربان رہا۔ میں اسے کیسے، عمری با کیسے؟ لیکن تم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ ہاں، میں نے کبھی اسے محبت کے لائق نہیں سمجھا، لیکن اس کا احسان ہمیشہ مانا۔ شوہر تھا وہ میرا۔ جسے تم پسند کرتی تھیں، اسے تم نے اس کے لیے چھوڑ دیا جسے تم پسند نہیں کرتی تھیں۔ تم نے اس کی مار کھائی اور بالآخر جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز تھا، اسے خود سے دور ہو جانے دیا۔ میں نے اس سے درخواست کی کہ وہ مجھے روز مار لیا کرے،
لیکن ایسا کرنے کے لیے نہ کہے۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ تم نے ایسی زبردست قوت کہاں سے حاصل کی زہرا؟ تم کس قوت کی بات کر رہے ہو؟ زہرا پھر سے جھنجھلانے لگی۔ جان سے پیارے کو چھوڑ دینے کی، ایک انسان کے احترام کے بدلے میں اپنے محبوب کو چھوڑ دینے کی۔ وہ دنگ عمری با کی شکل دیکھنے لگی۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کوئی بھی ہوتا وہ یہی کرتا، میں نے بھی وہی کیا۔ عمری با نے سب سمجھ لینے کے انداز میں سر ہلا دیا۔ جن دنوں اس کا تیسرا شوہر بستر مرگ پر تھا، وہ غم سے بے حال دیوار کا سہارا لے کر چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ دعا کرو میرا شوہر ٹھیک ہو جائے، خدا اسے شفا دے، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ تمہیں معلوم تھا کہ وہ موذی مرض سے بیمار ہے، اسے ایسی دعاؤں کی ضرورت ہے جو معجزے رونما کرے۔ تم نے اس سے شادی کیوں کی؟ وہ بے آواز رونے لگی۔ تاکہ وہ معجزوں کی امید سے خالی نہ رہے۔ کیا صرف انہی سے محبت کی جا سکتی ہے جن کے پاس لمبی زندگی کی سند ہو، جو طویل مدت تک زندہ رہ سکیں؟ اس کی ضعیف ماں کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو چکا تھا۔ زندگی میں کبھی کسی نے اس سے محبت نہیں کی تھی۔ وہ اپنی حیات میں بالکل اکیلا تھا عمری با۔ میں اسے موت میں بھی اکیلا چھوڑ دیتی، جبکہ میں یہ جان چکی تھی کہ اسے زندگی کے ساتھی سے زیادہ موت کے ساتھی کی ضرورت ہے۔ جب ہم کسی کی ضرورت بن جاتے ہیں عمری با، اور اسے پورا بھی کر سکتے ہیں، تو اس ضرورت کو پورا کرنا ہم پر فرض ہو جاتا ہے۔ مجھ پر وہ فرض ہو گیا تھا۔ میں ایسے فرض سے منہ کیسے موڑ لیتی؟ کتنی عورتیں اس کے بارے میں جانتی ہوں گی، صرف تم نے ہی کیوں شادی کی؟ اگر میں صحرا میں بھٹک جاؤں اور پیاس کی شدت سے پانی کی ایک بوند کے لیے تڑپ رہی ہوں، تو جو پہلا شخص مجھے دکھائی دے گا مجھے اس پر یقین ہوگا کہ وہ ضرور میری پیاس بجھا دے گا۔ بیماری کی تکلیف اور موت کے صحرا میں اسے دکھائی دینے والا میں پہلا شخص تھا عمری با۔ اس بات نے عمری با کو لاجواب کر دیا۔ میرا دل اس کے درد پر بلبلاتا ہے۔ خدا اس کی تکلیف کم کرے۔ خدا اس کی تکلیف کم کر رہا ہے۔ عمری با نے دعا کی۔ خدا اس کی تکلیف راحت میں بدل دے۔ خدا ایسا کر چکا ہے، وہ تمہیں اسے عطا کر چکا ہے۔ تم خدا کے قریب ہو، تم خدا سے دعا کرو، وہ بہت اذیت میں ہے۔ صاحب دعا صاحب محبت بھی ہوتا ہے زہرا۔ محبت اور احساس نہ ہو تو دعا محض تکلف ہے۔ تمہارے دل کی تڑپ قبولیت کے راستے آسان کرے گی۔ تمہیں یہ گمان نہیں رکھنا چاہیے کہ خدا صرف قریب والوں کی دعا سنتا ہے۔ اگر میں ولی ہوں تو کیا وہ کسی منکر یا گناہ گار کی دعا نہیں سنے گا؟ وہ کچھ لوگوں کے لیے اپنی سماعتیں بند رکھے گا اور کچھ کے لیے کھول دے گا۔ تم نے خدا کو اتنا پابند کیسے سمجھ لیا؟ میں کون ہوں جس کی وہ دعا قبول کرے؟ تم اس کی مخلوق ہو۔ وہ ہر ذی روح کی صدا سنتا ہے، ہر اذیت کو جانتا ہے۔ تمہیں خدا کو مجھ تک محدود نہیں کرنا چاہیے۔ قبولیت کے لیے تاثیر چاہیے عمری با۔ میرے سوال اور شکوے یہ تاثیر نگل چکے ہیں۔ اس نے اداسی سے کہا۔ مضطرب دل کی دھڑکن بھی دعا ہے زہرا۔ تم ترکیبوں میں الجھی ہو، سارے اہتمام پورے کرو گی تو قبولیت پاؤ گی۔ درد سے بلبلانے والے اس کی نگاہ پا جاتے ہیں۔ وہ بے یقین خاموش ہو گئی۔ تمہیں ایسا کیوں لگا کہ میں خدا کے قریب ہوں؟ میں نے مکھیوں کو تمہارے منہ پر بھن بھناتے دیکھا اور تمہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، معصومیت سے کہا۔ وہ کتنی ہی دیر تک ہنستا رہا۔ اس سے میں خدا کا پیارا ہو گیا زہرا۔ ان مکھیوں کو دیکھ کر لوگ کراہیت سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ وہ مجھے ولی نہیں سمجھتے۔ تم نے کیوں سمجھا؟ وہ خاموش ہو کر سوچنے لگی کہ اس نے ایسا کیوں سمجھا؟ کیا اس لیے کہ ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ زہرا کو اپنے غموں سے فرصت نہیں تھی۔ وہ مسکرا نہیں سکی۔ پتہ نہیں، میں نے یہ جانا کہ تم مخلوق کے ساتھ مہربان ہو۔
تم مجھ سے کہیں زیادہ مخلوق کے ساتھ مہربان ہو، خدا کی سب سے پیاری مخلوق انسان کے ساتھ۔ اگلی بار وہ آئی تو وہ زہرا ہی ہے، اسے پہچاننے میں وقت لگا۔ اتنی سی عمر میں اس کی کمر جھک گئی تھی، کھال کی جھریاں نمایاں ہونے لگی تھیں، چہرے اور گردن پر زخموں کے کئی نشان تھے، اس کے سفید بال نوچے کھسوٹے ہوئے تھے، وہ ایک آنکھ سے نابینا بھی ہو چکی تھی۔ تیسرے شوہر کی موت اس پر بڑھاپا لے آئی تھی، وہ اپنے شوہر کی غمزدہ ضعیف ماں کی خدمت گار بن گئی تھی، ایسی ماں جو بیٹے کی موت کے بعد اپنے حواس گم کر بیٹھی تھی۔ زہرا نے کئی بہاریں اس کے ساتھ گھر میں قید رہ کر گزاری تھیں، اسے روشنی اندھیرے دونوں سے ڈر لگتا تھا، وہ جاگتی تھی تو روتی تھی، سوتی تھی تو چلاتی تھی۔ اکلوتے بیٹے کی طویل بیماری اور موت نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، وہ اس پر کسی جنگلی جانور کی طرح حملے کرتی، اسے نوچتی کھسوٹتی رہتی تھی۔ گھر کے لیے ضروری سامان کی خریداری کے لیے زہرا بازار جاتی تو ضعیفہ کو اپنے ساتھ لے جاتی اور وہ سارے راستے چیختی چلاتی تماشے لگاتی رہتی۔ وہ اسے گھر میں اکیلا چھوڑ دیتی تو وہ خود کو نقصان پہنچا لیا کرتی تھی۔ مشکلیں آزمائشیں بن چکی تھیں، لیکن وہ مطمئن تھی۔ لوگ اس کے گھر کو پاگل خانہ کہتے تھے، اسے بھی مقبوط الحواس کا خطاب مل چکا تھا۔ مرحوم شوہر سے محبت کا ثبوت اس کی دیوانی ماں کی خدمت کر کے دے رہی تھی۔ سب کا کہنا تھا وہ اسے چھوڑ دے، اپنی زندگی دیکھے، ورنہ اسے کسی پاگل خانے میں داخل کروا دے۔ وہ صرف 35 سال کی ہے، اپنا گھر بسا سکتی ہے۔ اس نے بھی یہ سب سوچا تھا، لیکن عمل کرنے کی لالچ نہیں دکھا سکی تھی۔ لوگوں کو اس لیے چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ اپنے حواسوں میں نہیں رہے۔ کیا خدا ایسے لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے؟ تم خدائی صفات اپنانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ خدا کیا کرتا۔ تم دیکھ رہی ہو، اس نے تمہیں اس کے ساتھ رکھا، خدا نے یہ کیا۔ اور اگر میں بھی اس کے ساتھ نہ رہوں پھر؟ چھوڑ دو، اپنی خوشیاں تلاش کرو۔ میں خوش ہوں، خدا جانتا ہے کہ میں بہت خوش ہوں۔ کیا سکھ اچھا کھانے، اچھا پہننے، اچھی جگہ رہنے میں ہے؟ میں سمجھنا چاہتی ہوں کہ لوگ مجھے بیچاری کیوں کہتے ہیں، صرف اس لیے کہ میں اپنے مرحوم شوہر کی ماں سے ویسی ہی محبت کرتی ہوں جیسی وہ کرتا تھا۔ میں جوان ہوں اور وہ کہتے ہیں میں خود کو برباد کر رہی ہوں۔ اگر میں نکاح کر لوں اور اپنے نئے شوہر کے ساتھ رہوں تبھی خوش اور کامیاب کہلاؤں گی۔ اس نے میری آنکھ میں گرم سلاخ داغ دی، میں پھر بھی خوش ہوں۔ میں دکھی تب ہوتی ہوں جب لوگ مجھے بے وقوف کہتے ہیں۔ اس پاگل ضعیف کی خدمت نے تمہیں بھی ضعیف کر دیا ہے۔ ایسے نہ کہو عمری با، جس عمل میں ان کا اپنا اختیار نہیں ہے اس کا الزام انہیں نہ دو۔ زندگی جوانی کی بہاریں اور بڑھاپے کے آرام کا نام نہیں ہے۔ وقت سے پہلے بوڑھا ہو جانا عذاب نہیں ہے۔ کیا نیکی اپنا سکھ حاصل کرنے کے بعد کیا جانے والا عمل ہے؟ تم نیکیاں جمع کر رہی ہو؟ نہیں، نیکی میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میں نے عبادتوں میں راتیں گزاری ہیں، نہ دن۔ تمہاری یہ عاجزی خدا کو پسند ہوگی، یقیناً۔ اگر پسند ہوتی تو وہ مجھے بزرگی عطا کرتا۔ تم بزرگی کسے کہتی ہو؟ وہ پوچھنا چاہتا تھا لیکن خاموش رہا۔ وہ چلی گئی اور پھر اپنے مرحوم شوہر کی ماں کے مرنے کے بعد آئی۔ وہ اتنی غمزدہ تھی کہ عمری با نے محسوس کیا کہ وہ بھی جلد ہی مر جائے گی، لیکن وہ مری نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو اپنے سامنے مرتا ہوا دیکھنے لگی۔ اس نے ایک خدمت گار کی حیثیت اختیار کر لی۔ لوگ اسے اپنے بیمار بوڑھوں، معذور بچوں کی دیکھ بھال کے لیے اجرت پر رکھنے لگے تھے۔ وہ اجرت بھی کم لیتی تھی اور اس کی نگرانی بھی نہیں کرنی پڑتی تھی۔ البتہ وہ جس ضعیف بیمار کی خدمت کے لیے لے جائی گئی وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہا اور اسی لیے اس کی طلب میں اضافہ ہوا۔ کیا میرا سایہ منحوس ہے؟ وہ کتنی اداس تھی۔ میں نہیں جانتا، مجھے جاننا ہے۔
وہ میرے ہاتھوں میں دم کیوں توڑ دیتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں میں موت کا فرشتہ ہوں۔ تم اسے خوش نصیبی کیوں نہیں سمجھتی؟ موت خوش نصیبی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں؟ جو حکم لکھ دیا گیا ہے اس کی تعمیل ہو جائے تو کیا یہ خوش نصیبی نہیں ہے؟ میں اپنی موت کے لیے تیار ہوں، لیکن دوسروں کی موت مجھے گوارا نہیں۔ تم کون ہوتی ہو گوارا کرنے والی، جب اسے گوارا ہے جو زندگی کے ساتھ موت لکھتا ہے؟ میں اپنے سامنے مرنے والوں کی تعداد تک بھول چکی ہوں۔ ان کی توبہ میری سماعتوں میں گونجی ہیں، ان کی بڑبڑاہٹیں، ان کے کلمے، ان کی آخری ہچکیاں۔ یہ تو انعام جیسا ہے، تم ان کی شہادتوں کی گواہ ہو۔ خدا کو گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب جانتا ہے۔ وہ سب جانتا ہے، لیکن روز قیامت وہ اپنے لیے نہیں، ہمارے لیے گواہ سامنے لائے گا۔ وہ انصاف پسند ہے، سیدھے سیدھے فیصلے نہیں سنانا چاہتا، ورنہ یوم جزا صرف یوم سزا ہوتا۔ عدل کرنے والے ثبوتوں اور گواہوں کا اہتمام رکھتے ہیں۔ کاش میں ولی اللہ ہوتی عمری با، میں خدا سے ان سب کے لیے راحت مانگتی۔ سڑک کے کنارے بازار کی روانی میں ایک گہرے لمحے کی آمد ہوئی۔ عمری با غیر محسوس مسکرانے لگا۔ انسان عجیب ہے، اسے نبی پیغمبر کے ساتھ معجزہ چاہیے اور فرمان کے ساتھ مہر، پھر ہی وہ ایمان کے لیے سینہ شق کرتا ہے۔ دوائیوں اور حکیمی نسخوں سے بھرے تھیلے کو اٹھا کر وہ چلی گئی اور ایسے ہی تھیلے کے ساتھ ایک بار پھر آئی۔ اس نے کہا کہ میں اسے کلمہ پڑھوا دوں۔ گھر میں کوئی نہیں تھا، اس کا بیٹا اپنے بچوں کے ساتھ سیاحت کے لیے گیا تھا۔ وہ ساری رات بڑبڑاتا رہا، مجھے اپنے گناہ بتاتا رہا۔ جب وہ تمہیں اپنے گناہ بتا رہا تھا تو تم نے اس سے کیا کہا؟ میں نے کہا خدا رحمان ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ رحمان ہے جتنا تم جانتے یا سمجھتے ہو۔ وہ تمہیں معاف کرنے کا رائی برابر جواز بھی نہیں چھوڑے گا۔ میں ساری رات اسے یہ کہتی رہی۔ میں چاہتی تھی وہ خدا کی رحمت پر ایمان رکھ کر جان دے۔ ہم جس یقین کے ساتھ آنکھیں بند کرتے ہیں اسی یقین کے ساتھ آنکھیں کھولتے ہیں عمری با۔ عمری با اس آخری بات سے کتنا خوش ہوا۔ تم نے کتنی پیاری بات کی ہے زہرا۔ اگر تمہاری جگہ اس کی لاپرواہ اولاد اس کے سرہانے ہوتی تو وہ خدا کی رحمت پر اتنا یقین رکھ کر آنکھیں بند نہ کرتا۔ وہ معصومیت سے مسکرانے لگی۔ خدا رحمان ہے، وہ ہمارے یقین پر اپنا رحم نہیں کرتا۔ ہم اعتقاد رکھتے ہیں یا نہیں، وہ رحمان ہی ہے۔ تم نے خدائی صفت کی ایسی حقیقی پہچان کیسے حاصل کی؟ یہ تو سامنے کی بات ہے، صاف صاف، بالکل حقیقت۔ کیا تم نہیں دیکھتے یہ سب کہ وہ میرے اعتقاد پر اپنا رحم نہیں کرتا؟ عمری با مسکرانے لگا۔ تو تم نے یہ جان لیا۔ اگر میں خدا کا برگزیدہ بندہ ہوتی تو خدا کو زیادہ اچھی طرح سے جانتی۔ اپنے دل کی سمت دیکھو کہ وہ کس طرف ہے، ورنہ اپنے عمل کی سمت دیکھو، تم جان جاؤ گی کہ تم کون ہو۔ میں کچھ بھی ہو سکتی ہوں لیکن مقبول نہیں۔ تمہیں بھی مہر چاہیے، دلیل کے ساتھ ثبوت۔ عمری با نے اس کے چلے جانے کے بعد سوچا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک ڈھلتی عمر کی عورت کھڑی تھی۔ کون؟ دیکھو میں نے تھیلا تیار کر لیا ہے، میں نکلنے ہی والی تھی۔ کچھ نسخے تیار کرنے میں وقت لگا، ورنہ اندھیرا چھا جانے سے پہلے میں گھر سے نکل چکی ہوتی۔ زہرا سمجھی کہ جس نئے مریض کے لیے اسے خدمت گار کی حیثیت سے مامور کیا گیا ہے انہی میں سے کوئی اسے لینے آیا ہے۔ عورت اسے دیکھ کر جھجک سی گئی۔ زہرا کے پاس ایک ہی آنکھ کی بینائی بچی تھی۔ اس آنکھ کو رگڑ کر دھند کو صاف کیا اور ایک پریشان حال اجنبی عورت کو سامنے کھڑا پایا۔ میرا گھر جل چکا ہے، میرا شوہر مر چکا ہے، میں بے اولاد رہی اور پھر میرا ایمان ڈگمگا گیا۔ میں نے خدا کو گم کر دیا، اس نے سسکتے ہوئے کہا۔ زہرا نے ذرا غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر آگے بڑھ کر اس کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔
میں 2 ٹانگوں سے معذور ایک ضعیف کی خدمت کے لیے جا رہی ہوں۔ میرے ساتھ آنا چاہو گی؟ خدا کو اس کی مخلوق کی خدمت کے ذریعے پانے کی کوشش کرو گی؟ عورت نے سر ہلا دیا اور زہرا کے ہاتھ سے تھیلا لے لیا۔ تم مجھے جانتی ہو؟ زہرا نے پوچھا۔ اس فقیر نے کہا میں یہاں آ جاؤں، وہ جو خان الخیلی عمری با؟ زہرا حیران رہ گئی۔ وہ میرا گھر نہیں جانتا، ہمیشہ میں ہی اس کے پاس گئی ہوں، تمہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا، اس نے کہا محلہ اشرفیہ میں مسجد کے گنبد کے سائے میں اس کا گھر ہے اور مسجد کے گنبد کی روشنی صرف اسی کے گھر کو روشن کرتی ہے۔ 15 سال سے اس گھر میں رہتے ہوئے زہرا نے پہلی بار گھر کی دہلیز سے نکل کر مسجد کے گنبد کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ اس سے نکلنے والی روشنی صرف اسی کے گھر کو روشن کر رہی تھی۔ مسجد کے گنبد کے سائے میں صرف اسی کا گھر تھا۔ اس نے ڈگمگا کر دہلیز کو پکڑ لیا۔ اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا انسان بھی عجیب ہے، ہر چیز کا ثبوت مانگتا ہے، اپنے ولی ہونے کا بھی۔